बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। पीटीआई से मुताल्लिक़, तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ जो ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर तश्कील दिए जा चुके हैं और इसके अलावा इस्तीफ़ों के बहारें आने की वजह क्या है। इससे पहले ओन चौधरी साहब का भी इस्तीफ़ा सामने आया, मगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का इस्तीफ़ा किस बात की तरफ इशारा कर रही है हम जानेंगे। मगर मियां नवाज शरीफ साहब के वीज़े का जो मामला है, इसमें वीज़ा तौसीक़ की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी गई है। अब नून लीग क्या हिकमत अमली अपनाएगी, क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास इतना वक्त मौजूद है कि वो कानूनी तौर पर वहाँ पर लंदन में क़याम कर सकते हैं। मगर तहरीक इंसाफ इस चीज़ के लिए तैयार है और बार बार मीडिया टॉक्स के ज़रिए ये बात वाज़े करने की कोशिश कर रही है कि अब उनको वापस आना पड़ेगा। नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने है, रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं इसके ऊपर हम उन सब का तजिया लेंगे। इसके अलावा उबैदुल्ला कासी साहब एएनपी के लीडर, उनका कत्ल होना, कोयटा में शटर डाउन हड़ताल होना, एएनपी के लीडरान की तरफ से जिस किस्म की बातें की जा रही हैं और रियासत के हवाले से जो नुक्ताचीनी की जा रही है उसके ऊपर बात करूंगी। दीगर आम खबरें हैं उनको भी हम शामिल रखेंगे। हारून साहब, सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा हर बार अपना हिस्सा निकाल ही लेती हैं, क्या ख़ास बात है? जो इत्तलात हैं, अब अभी इत्तला मिली है, थोड़ी देर पहले आपके सामने मैं फ़ोन कर रहा था इधर उधर के, क्या कोई वाक़या तो हुआ है जी, बिला वजह तो नहीं हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि उन्हें मरकज़ में अकोमोडेट किया, पहले मरकज़ से सूबे में भेजा गया, सूबे से मरकज़ में क्यों भेजा जा रहा है? कोई प्रॉब्लम तो था। अब तक जो मालूमात मिली हैं, जो मैं कन्फर्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक दूसरे फरीक का वो मौक़िफ़ न लिया जाए, या तो आपको यकीनी तौर पर मालूम हो। समन राय हैं DGPR, अच्छा, उनसे वो नाखुश थी, कहा जाता है मुबैना तौर पर वो उन्हें निकलवाना चाहती थी और वो कोई उनसे खुश नहीं थी उनकी कारकर्दगी से। मिजाज उनका ऐसा है, काफ़ी वो असर्ट करती हैं बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा। तो फिर ज़ाहिर है कि मामला उससे ख़राब हो गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सही। अब मरकज़ में कहा जा रहा है, अब ये कोई मरकज़ी हुकूमत ने तो नहीं कहा कि उनको जगह दी जाएगी, उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा। बहरहाल जितना बड़ा वो एसेट है, मेहनती तो हैं, वो मेंटल एनर्जी बड़ी है, मुतहर्रक बहुत रहती हैं, लेकिन उतनी बड़ी लाइबिलिटी भी हैं उनकी वजह से। सियालकोट के इलेक्शन में भी वो कह रहे थे उम्मीदवार और दूसरे लोग, और सईद बल्ली के करीबी हल्के भी यही कह रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम हुए, उनके बखेरे हुए बहुत कांटे चुनने पड़े। ठीक है, उन्हें इस पर बड़ी शिकायत है कि ये बात हम लोगों ने क्यों कही। भाई ये बात वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो, हमारा काम तो यह है कि जो मालूमात हम वो लोगों तक पहुँचाई जाए। ठीक है। अच्छा, इसका जो है अपना ओन चौधरी का, ओन चौधरी की बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए। तो वजह क्या? He has been spending money। मुतहर्रिक बहुत था, मतलब ये वो तो अब अल्लाह के पास चला गया, उसको क्या कहना। वो जब उसको मैसेज दिया जाता था, हाँ जी, जो अखबार नवीसों पे मरहूम इल्ज़ाम तराशी करते थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तब उसको क्या अर्ज़ किया जाए उस पर। तो वो ये जब ओन चौधरी को मैसेज दिया जाए तो ये भागता हुआ जाता था, बाज़ औक़ात इसकी सांस फूल जाती थी। बहुत विलिंग वर्कर है। एक ज़माने में ये थी, हम पे भी किसी ने डिसइंफॉर्मेशन प्लांट कर दी थी कि भाई नायब इसकी इंक्वायरी कर रही है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी, गलत हमें किसी ने तला दी थी। मुझे अफसोस हुआ बाद में कि भाई उन्होंने मुझसे रब्ता भी किया, उन्होंने कहा मैं तो कभी किसी सरकारी अहदे पर रहा ही नहीं, तो इसका क्या सवाल है। और बहुत खिदमत की, खुलूस दिल से वो खान साहब के साथ थे। ये सिला मिला फिर हारून साहब? यही सिला मिलता है पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में, वफ़ादारों का हमेशा यही सिला मिलता है। जे रहीम को भी यही सिला मिला था, मुस्तफ़ा खर को भी निकाल दिया गया था, और हनीफ रामी को शाही किले में भेजा गया था। कुछ लोग दलाई कैम्प में भुट्टो साहब ने भेजे थे। जो लोग पार्टी में शुरू में होते हैं, जहांगीर तरीन के साथ भी, जहांगीर तरीन का कसूर क्या है आज तक कोई बता नहीं सका। ना तो वो बैरिस्टर जफर साहब की कारकर्दगी में जो कमेटी बनी थी, ना वो बता सकी, ना FIA बता सकी, उसका क्या कसूर उनका नहीं पता। ये मालूम नहीं है उनका जुर्म क्या था। बस ये है दरबारी साजिशें हैं, एक दूसरे के खिलाफ धड़े बने रहते हैं बहुत, और भी मैं आपको तफसील उसकी बताता हूँ। ओन चौधरी ने बहरहाल एक करैक्टर का मुजाहरा किया और ये कहा कि मैं ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब इसमें एक दिलचस्प पहलू देखें आप, वो तो MPA नहीं थे या MNA नहीं थे जी, तो निकाले तो MNA MPA को निकाले ना।
مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے خلاف انتقامی کارروائی کا آغاز ہو گیا، دبانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ پارٹی ہے نہیں، بس ووٹ عمران خان کے ہیں، پارٹی الیکٹیبلز ہیں، ان کے اپنے ووٹ ہیں، الیکٹیبلز ہیں اور عمران خان ہیں، پارٹی نہیں ہے، پارٹی نہیں رہے، پارٹی ہے ہی نہیں۔ مطلب دوسری پارٹیاں بھی کوئی ان کی جمہوری تشکیل نہیں ہے، وہ بھی زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں، لیکن یہاں تو پارٹی ہے ہی نہیں نا۔ اور خان صاحب پارٹی میں لڑائیوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا مزہ لیتے ہیں، ہنستے ہیں، فلاں نے فلاں کے خلاف یہ کہا، فلاں نے فلاں کے خلاف یہ کہا۔ حالانکہ ان کی موجودگی میں ایک دفعہ چودھری سرور نے اور اس نے غالباً اپنے وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی نے ایک دوسرے پہ وہ، اور تو وہاں کچھ تھا نہیں، وہ نیپکن پھینکے ایک دوسرے پر، ہاں جی، اس سطح پر آ کر وہ خاموش رہے خان صاحب، ہی ڈس لائکڈ اٹ، لیکن وہ روکتے نہیں ہیں، وہ ڈسپلن نافذ نہیں کرتے، جمپنگ پیڈ سمجھتا ہے پارٹی کو۔ ابھی دیکھیں نا پختونخوا میں کیا ہوا، پختونخوا میں گروپ بنایا ہوا ہے فرمان شاہ نے، وہ اپنا گنڈا پور ہیں، اس میں علی محمد خان صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، مشتاق غنی ہیں، ہاں جی۔ اصل میں تو ان کی آرزو تھی وزیر اعلیٰ بننے کی، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے، اب وہ آرزو تو تھی پرویز خٹک کی، لیکن پرویز خٹک صاحب چونکہ منمانی کرتے تھے، اس تجربے کا یہ نقصان ہوا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ اب کشمیر میں بھی انہوں نے جس آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اس سے انہیں یہ توقع ہے، جس نے اپنا تخلص نیازی رکھ لیا، میں اپنا تخلص سید رکھ لوں، بڑائچ رکھ لوں، وزیر اعظم، ہاں جی، چندڑ رکھ لوں، ہاں جی، راجپوت رکھ لوں، رانا رکھ لوں۔ عمران خان صاحب تو خود حیران، کبھی کوئی دنیا میں ذات کا بھی تخلص ہوتا ہے، ہاں جی۔ خان صاحب خود ان کے اوپر حیران تھے ہارون صاحب کہ کہاں سے نیازی آ گیا یہ؟ نہیں حیران بھی تو خوش بھی بڑے تھے۔ یہ جو نوجوان تھا نا، جو بعد میں کوچ جس کو بنایا گیا اور وہ کرکٹ کا، تو وہ ایک دن ہم ان کے عمران خان صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تو بڑے اچھا کھیل رہا تھا، اچھا ہے، اچھا کھلاڑی ہے، تو وہ بار بار کوئی 6 دفعہ انہوں نے کہا یہ بھی نیازی ہے، یہ بھی نیازی ہے، یہ بھی نیازی ہے۔ ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی، یہ بھئی رجسٹر ہو گیا، ایک دفعہ کہہ دیا، بار بار کہتے تھے۔ اچھا بہرحال آپ کو پتہ ہے شہرام خان اور دوسرے دو کون آدمی تھے، عاطف خان تھے، شکیل احمد تھے، یہ ملے تھے ایک اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کرنے کے لیے کسی صاحب سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تک شکایت پہنچائیں کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف۔ خٹک کا بھی گروپ ہے، شاہ فرمان کا بھی گروپ ہے، محمود خان کا بھی گروپ، ٹھیک ہے۔ تو 3 آدمیوں کا بھی نکالا تھا انہوں نے، دڑے ہیں ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ ہیں، گروپ ہیں ہر سطح پہ ہیں۔ یہاں بھی لوگ عثمان بزدار کو بنانے پہ خوش تو نہیں تھے، ہر دفعہ خان صاحب کو آ کے کہنا پڑتا تھا۔ ابھی بھی کون سا خوش ہیں ہارون صاحب؟ بزدار صاحب سے بہت سارے لوگ پارٹی بھر کر بھی خوش نہیں ہیں، دیکھیں نا انہوں نے نکالا، اب سب نام اتنے بہت سارے یاد نہیں رہتے، ضیاء اللہ بنگش، جی، غزن جمال ایکسائز کے، ضیاء اللہ بنگش، غزر خان جمال، حمایت اللہ خان، حمایت اللہ خان کا عہدہ کیا تھا؟ یہ انرجی کے مشیر تھے ہارون صاحب، جی، انرجی کے مشیر تھے، ان کو نکالا۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی سیاست ہے، ٹھیک ہے۔ ترین گروپ کی سیاست پہ آئے ہارون صاحب، نذیر چوہان صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہیں استعمال کیا گیا اور استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیا گیا۔ میں تو ان کے بیان پہ حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی میں کوئی ذرا سا بھی جذباتی توازن نہیں ہے۔ اس کے پچھلے بیان دیکھے وہ سناتے رہے پچھلے 2-3 دن مختلف چینل، ہم عمران خان کے کوئی نوکر ہیں، ہم نے پارٹی بنائی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، پارٹی کی خدمت انہوں نے کی تھی، چندہ دیا 8 کروڑ روپے مختلف مواقع پہ، اور اس کا کوئی راوی نہیں ہے، انہوں نے خود مجھے بتایا۔ He came to me and told the whole story۔ اب وہ اس سچویشن میں کاروباری آدمی ہے جو زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا، 1 مقدمہ 2 مقدمے 3 مقدمے، آپ کو پتہ ہی ہے نا، جی جی، عدالت نے ضمانت لے لی، انہوں نے پھر گرفتار کر لیا، اور 1 مقدمہ احتیاطاً پہلے سے درج رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مؤثر ہیں۔ کون؟ اکبر شہزاد اکبر صاحب،
جہانگیر اپنا شیخ رشید صاحب نے خود کہا کہ میں ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. The ministers have been told کہ اس کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. یہ بڑا مقدس کام کر رہا ہے. ہے بھی مقدس آدمی ہے, مقدس کام کر رہا ہے. اور وزیر داخلہ ہمارے جو پہلے تھے ننکانہ صاحب والے, کیا اس میں کرام ان کا, تو وہ آپ کو خبر سنا نہیں تھے, بھولے گئے شروع میں نے کہا کہ میں انتظار کر رہی ہوں, آپ کہیں سنا ہی دیں گے. آغاز میں آپ سے آغاز میں طے تھا ہارون صاحب, ایک دھواں دھار آپ نے خبر دینی ہے جو آگ لگائے گی بہت ساری جگہوں پہ. خبر ہے بس, ایک خبر تو دھواں دھار ہے, آپ بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گی لوگوں کو. محترمہ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر, جنید صفدر جو ہیں وہ رحیم یار خان سے اگلا الیکشن لڑیں گے. رحیم یار خان سے کیوں لڑیں گے؟ شاید سرائیکی بیلٹ میں ووٹ زیادہ ہے نون لیگ. نہیں, ووٹ سرائیکی بیلٹ میں تو ووٹ کم ہے نون لیگ کے. تو پھر اس کی کیا, یہ آپ نے کیا انکشاف فرمایا ہے, آؤٹ آف 42 نے 33 سیٹیں جیتی سرائیکی بیلٹ سے, اور وہ ٹکٹ دیے تھے اسحاق خاقوانی نے اور شوکت ترین نے. اور اسحاق خاقوانی نے عمران خان سے کہا تھا, میں نے سنا کسی نے شکایت کی ہے کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں, جس آدمی نے یہ شکایت کے پیسے لیے ہیں اس کی تو میں نے مخالفت کی, پیسے لیے ہوتے تو اس کی حمایت کرتا نا. صحیح. اور میں نے اپنے کسی رشتہ دار کسی دوست کو ٹکٹ نہیں دیا. تو پھر جنید صفدر کی وہاں سے لڑنے کی حکمت ان کے جو ہے نا, یعنی فادر ان لا چودھری منیر جی, جو میں اور وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے, اچھا آدمی, ویلفیئر کا بہت کام کرتا, مطلب ان کا کوئی تعلق نہیں رہا کبھی عمران خان سے ذاتی, شاید کہ ملاقات بھی نہیں ہے. میں شوکت خانوں کو بھی پیسے دیتا, بہت سے ویلفیئر کے بہت سے. رحیم یار خان میں ابھی میں گیا تھا, میں نہر کے کنارے گزر رہے تھے. نہروں کو آپ نے پختہ دیکھا ہوتا مگر ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا فرش بھی پختہ ہو, اس کے اطراف بھی کنکریٹ کا بنے ہوئے ہوں. تو کسی نے بتایا چودھری منیر صاحب نے, کہ مجھے معلوم ہی تھا ویسے, کوئی شروع سے ہمیشہ سے مزاج ان کا. تو کیا وہ ان کے اثرات ہیں, ہیلپ آؤٹ کریں گے جنید صفدر, ان کے اثرات ہیں. ہیلپ آؤٹ کیا کریں گے, سب کچھ وہی کریں گے. وہ فیاض آدمی ہیں, وزردار آدمی. ایک اور بھی تو خبر وہی کریں گے. اور خبر 9 آدمی پکڑ گئے وزارت خارجہ سے اور وزارت دفاع سے جاسوسی کے الزام ہے. تو نکل آئیں گے جب آپ بتائیں گے. بریگیڈیئر ایک کیانی ہیں, ریٹائرڈ بریگیڈیئر عرفان کیانی, اور ان کے عزیز احمد کیانی, ان کو یہ لوگ معلومات فراہم کرتے تھے. اور یہ جو ہے گرفتار کی FIA نے, جو قابل داد بات ہے, حالانکہ یہ کسی ملٹری انٹیلیجنس کو کرنے چاہیے, لیکن FIA فوج کی خفیہ ایجنسیاں اگر کرتی تو بھی کارنامہ ہی ہوتا, مگر FIA اس کا مطلب ہے کہ پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے. اور وہ جناب اپنا 2 میں سے انہوں نے درخواست ضمانت دی, 9 میں سے 2 نے, 7 نے تو دی ہی نہیں, منظور ہوئی. جو سمجھا نہیں, وہ 10 اگست کے لیے انہیں بتا دی, عدالت کو کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتے تھے. وہ پیگاس کے ذریعے نہیں کی جاسوسی انڈیا نے, اور ایک اس کا نیٹ ورک نہیں ہے, یا اس کی حامی نہیں, اخباروں نے نہیں لکھتے انڈیا کے حق میں, امریکہ کے حق میں, اس کے CPEC کے خلاف نہیں لکھتے. یہ انٹرنیشنل لابی, انڈین لابی ایک ہی لابی ہے. تو وہ اپنا جو ہے چنانچہ وہ 10 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. ہاں جی, خبریں شروع میں پوچھا کریں. میں نے تو شروع میں رکھی ہوتی ہیں ہارون صاحب, آپ کا تجزیہ ذرا نکل جاتا ہے سیاست کی طرف, واپس آپ کو نکل کیا جاتا ہے, میں تو آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. چلے ایک اور سوال بتائیں پھر. اب جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا مستقبل کیا ہے, اور خود جہانگیر ترین کا مستقبل کیا ہے نذیر چوہان کے اس طرح کے الزامات کے بعد؟ اس وقت نہیں, نذیر چوہان نے سے جانے سے جو ڈیمیج ہوا تھا, I have lot of respect for the gentleman. انہوں نے بڑی محنت کی, پارٹی کے لیے بہت دل جمی سے کام کیا, لیکن دیکھیے یہ جو مسلمانوں کا مزاج ہے نا, یا بھڑک اٹھنا یا بجھ جانا, یا بھڑک اٹھتے ہیں یا بجھ جاتے ہیں. پوچھا گیا چیز حیات دوام, کامیاب اور دائمی زندگی کا راز کیا ہے؟ جواب ملا سوختنے نا تمام, سلگتے رہنا. یا تو اس انتہا پہ چلے گئے یا اس انتہا پہ چلے گئے.
مارکیٹ میں ریپوٹیشن ان کی اچھی ہے، لیکن سیاست کے آداب ہیں، یا تو آپ اس قدر برہم نہ ہوتے، صحیح، اور اگر معذرت کرنی تھی جو ٹھیک کیا، اچھا کیا، تو شروع میں ہی کر، جیسے ہی لوگوں نے احساس دلایا تھا آپ کو تبھی معذرت کر لینی چاہیے، آپ کو تبھی، غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے آپ کہیں کہ جی غلطی ہوئی کیوں، تمام انسان خطا ہے، انسانوں کو خطا و نسیان سے بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اپنے آپ کو متقی نہ کہا کرو، دیکھو جب جن سے مخاطب ہے اس میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ و رضو عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، مگر ان سے کیا کہتا ہے وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو متقی نہ کہا کرو، ہم جانتے ہیں تم کتنے متقی ہو، مطلب وہ تو اللہ تو ان سے راضی ہے، مطلب ان سے بلند تو کسی کا مقام ہے ہی نہیں، ہے جی، درست، بالکل، سوائے انبیاء کے کسی کا مقام ان کے مقام سے بلند، اور اہل بیت، جب صحابہ کا ذکر کریں اہل بیت کا ذکر لازم کرنا چاہیے، کہ اس لیے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے احسانات کا قرض تو نہیں کوئی چکا نہیں سکتا، تو ہم کیا کریں؟ ویسے دیکھو اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے رہنا چاہیے، احسان کا قرض تو پھر بھی نہیں اترے گا، یہ قرض تو کسی گردن سے اتر نہیں سکتا۔ اس زمین پر جو آدمی سانس لیتا ہے اور ہر وہ آدمی جو اس زمین پر چلتا پھرتا ہے اس کی گردن پہ خواہ وہ غیر مسلم ہو، رسول یہ عدل کا نظام، یہ انسانی حقوق، یہ رواداری، یہ شرافت، اور یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ خواتین کے حقوق، یہ بچوں کے ساتھ نرمی، یہ بزرگوں کا ادب، ٹھیک ہے، اور یہ سخاوت، یہ محتاج اور کی دستگیری، یہ سب کس نے سکھایا؟ آپ سے پہلے جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، خاتون گئی اس نے اپنے میاں کی ناروا شکایت کی، تو رسول اللہ نے کہا تم وہی ہو نا جنہیں مہینے کے بعد ایام میں بکریوں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا تھا، ناروا شکایت تھی نا، وہ شرمندہ ہوئی خاتون واپس چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جب قرض اتارنے کی بات ہوئی تو کیا جواب ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میرے اہل کا خیال رکھ، یہ روایت کیا جاتا ہے، وہ رکھنا کیوں نہیں چاہیے؟ کسی آدمی نے نوکری دلا دی ہو، آپ کے بچے پہ کوئی حملہ کرنے والا ہو، اس کو بچا لیا ہو، کسی نے آپ کو دوا لا دی ہو بیماری میں، آپ بیٹھے ہوں بھوکے، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا ہو، اس چھوٹے سے احسان کو بھلا آدمی بھولتا نہیں ہے، اور ان کے تو احسانات ایسے ہیں کہ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ چلیے بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ANP کے لیڈر عبید اللہ قاسی صاحب، ان کا قتل، اس کی وجوہات اور اس کے پس پشت کیا عناصر ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، مرحوم عبید اللہ قاسی کے قتل کے اوپر ہارون صاحب بات کریں گے، مگر اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کی ذرا ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ صاحب کا ویزا نہیں ختم ہوا تو کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ پاسپورٹ ختم ہو گیا نا، 20 فیبرری کو ان کا پاسپورٹ کی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نا اسپیکولیشن اور بیان بازی جیسے ہمارا مزاج ہے فوراً شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے جناب وزرائے کرام چڑھ دوڑے، شہزاد گل صاحب چڑھ دوڑے، فواد صاحب اور فردوس عاشق کمان، اور سب نے اپنا کر دیا، سیاسی پوزیشن تو ان کی کمزور ہوئی ہے، میں اس کا ایکسپلین کرتا ہوں، اس سے ان کا ایک بزدل اور کمزور آدمی کا میں جھب رہا ہے، ادھر سے نون لیگ والوں نے مطلب اس کے جواز تراشنے شروع کیے، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت نے خود بھیجا، اب کیوں کر رہی ہے اس طرح کی بات؟ تو شہباز شریف صاحب نے اس کی ضمانت بھی دی تھی، اس کا تو جواب دیں نا، کوئی انصاف کی کوئی سچ نہیں بولتا، ایک آدمی نہیں ہے جو پورا سچ، تو اور خود بھیجا تھا کتنے دن کے لیے انہوں نے لکھ کے دیا تھا؟ 4 ہفتے۔ کوئی شرم و حیا ایک چیز ہوتی تھی کبھی، ہاں جی، خواجہ آصف صاحب یہ ہیں نئے لوگوں کے گھر، ان کو اس کی کیا خبر،
غم بھی کسی کی ذات تھی، دل بھی کسی کا نہ، سچ بولنا بھی کوئی کام ہوتا تھا۔ شہباز شریف کا بیان بنتا ہے دینا ان کا، بھائی ان کے جواز ہے نا، بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کا جو ہے اس کا رنگ کالا ہو تو وہ کہ اس کا رنگ گورا ہے، وہ گنجا ہو تو کہ اس کے سر پہ بال ہے۔ ہاں یہ غلط بیان، یہ کیا بات ہے؟ یعنی آپ نے ضمانت دی تھی شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں واپس آؤں گا، اور بیمار وہ تھے ہی نہیں، کس کلینک میں وہ داخل رہے؟ وہ تو کہتے کرونا ہے نہیں جا سکتا میں ہسپتال میں۔ یہ کیا بات ہے؟ کرونا ہے؟ کرونا میں لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دنیا بھر میں بزنس ہو رہا ہے، انجیکشن لگنے کے بعد کون سا کرونا ہوتا ہے؟ اصل میں تو مجید نظامی سے انہوں نے کہا تھا نا میں گرفتار نہیں رہ سکتا، میں جیل میں نہیں رہ سکتا، میں صرف تعیش کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، منمانی کے لیے پیدا کیا ہوں، مجھے کرپشن کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، ملک کو لوٹنے کے لیے پیدا کیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیدا کیا۔ نہیں ہو ایسے نا مجھے غصہ دلوایا کر، غصے والی بات، میں تو آپ کے سامنے سچ رکھ رہی ہوں، بھائی ہیں ان کے چھوٹے، بھائی ہے تو بھائی کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بات کرے نا بھائی، کوئی جواز ہے؟ ویسے اس میں غلط کیا ہے؟ حکومت نے نہیں بھیجا، کیا غلط ہے اس میں ہارون صاحب؟ حکومت نے ان کو کہا بھی تم ضرور جاؤ، اس نے کہا میں مر رہا ہوں، تو حکومت کیا کرتی؟ رپورٹس بھی تو بقول عمران خان کی شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آگے جو آسانی سے نہیں آ سکتا۔ خیر دیکھیے اس کا ویزا جو ہے ان سے، اس میں قاعدہ یہ ہے 6 مہینے کے بعد آپ ملک سے جانا ہوتا ہے ہر صورت، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ان کو ایکسٹینشن مل گئی، ٹھیک۔ اب کس نے منسوخ کیا ہے یہ اختیار؟ کس کو؟ محکمہ داخلہ نے منسوخ کر دیا، محکمہ داخلہ نے نہیں، وزیر داخلہ نے، پریتی پٹیل نے، اور پریتی پٹیل کو ڈٹ کر انڈیا کی حامی سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، یہ انگلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ پریتی پٹیل کا جو فیصلہ ہے وہ انڈیا کا فیصلہ ہے۔ اچھا ہاں دیکھیے نا فائدہ کس کا ہے، وہ یہاں آئیں گرفتار ہوں تو بھی انڈیا کو موقع ملے گا شور مچانے کا، انڈین میڈیا کو الزام تراشی کرنے کا، اور وہ وہاں رہیں اور وہاں سے رہ کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں۔ ان کے نواز شریف کے بارے میں ہر چیز میں شبہ ہو سکتا ہے، اس کے پرو انڈیا ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے دلائل تو ہم بارہا دے چکے ہیں، ہر وہ بات کہتے ہیں جو انڈیا کو سوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کشمیر پہ ایک لفظ نہیں بولتے ان کے مظالم پہ، نہ وہ نہ ان کی صاحبزادی شہباز شریف صاحب، کبھی برائے وزن بیعت بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پارٹی میں بہرحال وہ شکست ریخت، وہ آسانی سے 2-3 سال وہاں رہ سکتے ہیں۔ کتنے کیس مجھے معلوم ہیں کہ کسی آدمی کو کہا جاتا ہے، وہ عدالت چلا جاتا ہے، عدالت میں لٹک رہا، 2-3 سال تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور حسن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک چیف جسٹس صاحب بدل چکے ہوں گے، ایک نئے چیف جسٹس صاحب آ چکے ہوں گے، یعنی کہ سب چیزیں ان کے حق میں ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے؟ نہیں حق میں ہیں یا نہیں ہیں، نہیں خلاف بھی ہیں چیزیں، یہ تاثر ہو رہا ہے کہ بڑا بزدل آدمی ہے، بھیا ہے آگے بیٹھے یہاں پہ، جیل کاٹے، عدالت نے سزا دی ہے نا، عمران خان نے تو نہیں دی نا۔ عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا ایسی اتروا دوں گا، جو ان کا تعلق نہیں ہے، محکمے کا فیصلہ ہے، وزیر اعظم کو یہ سوٹ نہیں کرتا، کہنے ہی نہیں چاہیے، اس کا تعلق ہی نہیں۔ بھائی کام جو ہے یہ جیل کے حکام فیصلہ کریں گے، جیل مینول کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور عدالت نے کیا احکامات دیے ہیں کسی قیدی کے بارے میں، درست، ٹھیک ہے۔ مریم صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ، اس کے اوپر آپ کا تجزیہ چاہیے۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ کسی کا قد کاٹ کم کرنے کی کوشش سے بونے جو ہیں وہ قداور نہیں ہو سکتے۔ ہاں صحیح ہے، نہ مریم بھی قداور نہیں ہو سکتی ہیں، کوئی بونا قداور نہیں ہو سکتا۔ نواز جو قدرت کا ایک اصول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے حدیث مبارکہ میں، کہ کوئی شخص اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن بے نقاب نہ ہو جائے۔ مریم بھی بے نقاب ہوں گی، اس کے والد صاحب آلریڈی بے نقاب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مریم نے جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیس داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ جس پہ وہ نائل ہوئے، کیا اس کیس کو کہتے ہیں؟ ریفرنسز ان کے اگینسٹ فائل ہوئے تھے۔ نہیں وہ جو تھا پاناما تو آیا نا پورا سکینڈل، وہ پاناما تو عمران کئی لوگ آئے ہیں اس کے خان، اندر، شیریں مزاری، شفقت محمود، اسد عمر، کتنے آدمی ہوئے؟ 5۔ یہ بیٹھے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ادھر والے شمالی برآمدے میں، مشرقی برآمدے میں، نہیں سوری وہ بیڈ روم میں بیٹھے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے
کہ جی اپنا بڑا بیڈ روم ہے، یہ جتنا آپ کا حال ہے اس سے زیادہ ہوگا بیڈ روم، جس میں یعنی اس میں اسی بیڈ روم میں ایک ادر ڈرائنگ روم بھی ہے چھوٹا سا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی الگ سے دیوار نہیں بنائی گئی. کتنا بڑا. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاناما کیس داخل نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ہم ثابت نہ کر سکے، ثبوت تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، ثبوت تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، گلے پڑے گا، تو یہ تو اس کی تو بریت ہو جائے گی، اور 2018 کا الیکشن جو ہے اس میں ہمیں نقصان پہنچے گا. ٹھیک. کسی نے کہا کہ مشورہ کر لیں کچھ اور لوگوں سے، تو جہانگیر ترین کو اسحاق خاقوانی کو بلایا گیا. اچھا. کہ اس پہ مشورہ کرنا ہے. اسحاق خاقوانی نے اپنی جیب سے 2 کاغذ نکالے اور کہا یہ 2 کاغذ ملاحظہ فرمائے، میں نے اس معاملے پر ایک دن ایک وکیل سے مشورہ کیا تھا. اسحاق خاقوانی کی بہت خدمات ہیں بے پناہ، اور صرف اس لیے انہیں سینیٹر نہیں بنایا گیا صلہ نہیں کہ جہانگیر ترین نے صلہ تو کیا ہوتا ہے، صلہ تو خان صاحب جانتے ہی نہیں کہ صلہ بھی ہوتا ہے، دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تو وہ جانتے نہیں، سے واقف ہی نہیں ہے وہ. اور جہانگیر اور اس نے گلہ کبھی نہیں کیا، اسحاق خاقوانی نے کبھی گلہ نہیں کیا، بڑا علی ظرف ہے. اس نے کہا ایک کاغذ ہے، اس میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے 2 ڈیپینڈنٹس ہیں، یعنی ان کی اہلیہ محترمہ تو ہیں ہی، تو صاحبزادی بھی ہیں، بیٹے تو برسر روزگار ہیں. جی. صاحبزادی کا یہ ایک بیان ہے آن ریکارڈ کہ وہ ایک کمپنی کی بینیفیشل اونر ہے. بینیفیشل اونر یعنی ایسی مالک کہ جس کی ملکیت کا مالی فائدہ انہیں پہنچتا ہے. تو یہ اتنا بڑا تعداد ہے، یہ آپ عدالت میں جا کے بتا نہیں سکتے. چنانچہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا. کوئی بونا کدابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی کدابر بونا کدابر نہیں ہو سکتا. یہ قدرت کے فیصلے ہیں. یہ سب جو ہے ایکسپوز ہو گیا. بھٹو نے ایک نسل کو دھوکہ دیا، ایک کو نواز شریف کو دیا، ایک کو عمران خان نے دھوکہ دیا. بھٹو نے بھی کہا 12 ایکڑ زمین دوں گا، روٹی کپڑا مکان دوں. کس کو دیا روٹی کپڑا مکان؟ مہنگائی بڑھی، بد امنی بڑھی، عدالتیں تباہ ہوئیں، سول ادارے برباد ہوئے. نواز شریف نے کیا کیا؟ صرف اپنی غرض سے منصوبے بنایا اور اس میں ڈٹ کے پیسہ بنایا. شہباز شریف نے ایک دہلا نہیں بنایا. دہلا سے بڑی چڑھ تھی ان کو، کہتے دہلا رشوت نہیں لیتا. اور عمران خان صاحب انہوں نے کیا کیا؟ مریم نے کیا کیا؟ میری تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. عمران خان صاحب نے 1 کروڑ 50 لاکھ مکان بنا دیے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، وہ بھی شاید دے دی. چلیں ٹھیک ہے. اور باہر سے آ کے یہاں لوگوں نے نوکریاں کرنی تھی. یہاں سے بھی سرمایہ دار اب نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں. عبید اللہ قاسم، ہارون صاحب ان کے قتل کی وجہ کیا بنی؟ ANP کے لیڈر. وہ جو شواہد ہیں، دیکھیے کوئی تحقیقات ہی آخری نتیجہ ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے کوئی سانحہ پیش آتا ہے، آپ سنتے ہی ججمنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ درست بات ہے. ان کے ماموں نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کے جن کا تعلق ہے، جو پشتون پولیٹیکل ورکر ہیں، کچھ کا تعلق ANP سے ہے، وہاں سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے، محمود چغدئی صاحب کی. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ماموں جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی میں، انہوں نے بتایا کہ انہیں تاوان کے لیے ایک فون کال موصول ہوئی تھی. انہوں نے کچھ زمین بیچی تھی کوئٹہ کے قریب، اور اچھی خاص بڑی مالیت، مہنگے داموں. ٹھیک. مہنگے داموں سے مراد یہ ہے کہ اچھی مالیت کی تھی. ٹھیک، برمال ہوگی. ظلم تو بہت بڑا ہوا ہے، بہت بڑا ظلم. ایک آدمی ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ وہ جو میت ان کی ملی، اس سے پتہ چلتا ہے بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور کسی سٹور جیسی جگہ میں رکھا گیا زیر زمین. ٹھیک. اور تشدد کیا گیا، اور تشدد کیا گیا کند آلات سے، مثلا ہتھوڑی سے، مثلا کیل لگے ڈنڈے سے، ہاں جی، اور اندرونی اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا، اور بہت اذیتیں دی گئیں. ظلم تو بڑا ہے، لیکن جو آدمی ریکی کرتا تھا وہ پکڑا گیا ہے. اگر تاوان چاہیے تھا، کال آئی تھی، تو پھر قتل کرنے کی وجہ کیا؟ اس کو جب گرفتار کیا گیا نا ریکی کرنے والے آدمی کو، تو وہ ڈرے، وہ ریئیکشن ہوا، رکھے، وہ گھبرا گئے، بکھلا گئے. وہ مجرم ہوتا تو بزدلی ہے نا، بہادر آدمی تھوڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ تو وہ پتھر دل ہے نا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ
کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں تو ایسے ہیں جن میں چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ جب دل پتھر ہو جائے، اسفل السافلین، ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے، پکڑا ہے، اغوا کیا، اس کو کھانے کو نہیں دیا، پینے کو نہیں دیا، اس کو ہتھوڑیاں ماری۔ اب اس کو جناب ANP والے کر رہے ہیں سیاسی مسئلہ، اور اسفندیار نے کیا بیان دیا؟ کبھی اسفندیار کے منہ سے ڈھنگ کی کوئی بات زندگی بھر نہیں سنی کہ جی مظلوم چھوٹی جو قومیتیں ہیں ان کی جدوجہد جاری ہے۔ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ حوصلے آپ پست نہیں کر بڑا سکتے۔ چھوٹی قومیتوں کا، چھوٹے صوبے پورا حق ہے جدوجہد کریں اپنے حقوق کے لیے، پورا حق ہے، لازماً انہیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ جو حقوق، اگر کوئی حقوق انہیں حاصل نہیں ہے تو ضرور انہیں حاصل ہونے چاہیے۔ تاثر تو وہ یہ دے رہے ہیں ہارون صاحب کہ ہمارے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس پہ آپ ججمنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس سے پہلے واقعات ہوئے، وہ بیرسٹر صاحب کا ہوا جی، بلوچستان کے سیکریٹری اطلاعات ہیں اسد خان اچکزئی۔ اسد خان اچکزئی کا کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ آدمی پکڑا، اس کا تعلق تو لیویز سے تھا، انڈیویجول تھا، مگر تعلق ایک جرائم پیشہ گروہ سے بھی تھا، تو وہ بھی ثابت ہوا کہ بھائی جرم ہے ایک، ٹھیک ہے۔ عثمان کاکڑ صاحب کا جو ہے وہ غسل خانے میں پھسلے۔ اب یہ کیا تماشا ہے؟ غسل خانے پھسلے، انہیں عمران خان نے دھکا دیا تھا یا قاسم سوری نے دیا تھا؟ غسل خانے میں پھسلے، بزرگ آدمی تھے، غسل خانے میں ینگ آدمی پھسل جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپیلیں کرتے رہے کہ ان کی صحت مندی کے لیے دعا کی جائے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو کہا انہیں قتل کیا گیا، طبعی موت نہیں ہوئی ان کی، یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ بھائی اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور وہ حاصل کیا حکومت کو اس سے حکومت کو حاصل کیا؟ پھر جب ایسا کام کیا جائے تو وہ کوئی چھپا رہ سکتا ہے؟ منظر عام پر تو آ ہی جاتا ہے، ایک دن وہ منظر عام پہ آتا ہے۔ پھر یہ کیا عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس نے لوگوں کو قتل کرایا ہو؟ عمران خان کی سیاسی غلطیوں کی، پہاڑ جیسی غلطیوں کی پوری فہرست ہر وقت سنائی جا سکتی ہے، لیکن کیا اس نے کبھی کسی کو قتل کرایا ہے؟ صحیح، لیکن ہارون صاحب حیات شیرپاؤ کو قتل کرایا تھا ANP نے، قتل کیا تھا۔ جمعہ خان صوفی کی کتاب پڑھیں، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بھٹو نے خود کرایا ہے، بھٹو نے اور قتل تو کرائے تھے، اس کو نہیں کرایا تھا، اس کو جس پہ سردار داؤد جو ہیں وہ سخت ناراض تھے کہ مجھے بتائے بغیر ہی آپ نے یہ حرکت کی۔ ان کے سینکڑوں آدمی وہاں تربیت پا رہے تھے۔ صحیح، ہارون صاحب عبید اللہ قاسی کے ماموں یوسف خان کاکڑ صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بلوچ اغوا ہوتا ہے، کوئی پشتون اغوا ہوتا ہے تو ریاست اس سے سنجیدگی سے نہیں لیتی، یہ بھی انہوں نے الزام لگایا۔ نہیں، دیکھیے وہ ریاست کی سنجیدگی سے لینے کا مسئلہ نہیں ہے، ریاست تو اس مندر کی حفاظت نہ کر سکی، اور ریاست کی تو ریٹ ہی نہیں ہے، پولیس نکمی ہو چکی ہے، اس میں ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں، پولیس کو بگاڑنے میں حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، جو سب سے زیادہ جو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ عدالتیں ناکارہ ہو چکی ہیں، خاص طور پہ نچلی عدالتیں، ٹھیک ہے، یہ مندر حادثے کی ٹیکس کلیکٹر، سول سروس، ہر چیز برباد ہو گئی۔ وہ تو سنجیدگی سے لینے نہ لینے کا مسئلہ ہے۔ لاہور میں کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، بھائی پولیس ہے ہی نہیں اس قابل۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جرم کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، مگر صرف بلوچستان اور پختونخوا میں نہیں، باقی جگہ پہ بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ مرکز کا کیا تعلق ہے؟ تو صوبے کی پولیس ہے، اگر اس کی ٹریننگ بہتر ہو، اس کا معیار اچھا ہو، وہ ٹریس کرنے کی کوشش کرے، ایکوپمنٹ ٹھیک استعمال کرے۔ آخر تاوان کا ٹیلی فون آیا تھا، مجھے بتائیے، وہ ٹیلی فون انہیں بتانا چاہیے تھا، وہ ٹیلی فون اگر بند بھی ہو تو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کیا انہوں نے بتایا حکومت کو؟ مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا پولیس کو بتایا، ان کے نالج میں لایا، 3 دن کا وقت پولیس نے مانگا، مگر 40 دن سے زائد گزر گئے، کوئی پولیس کی ناکامی ہے، پولیس اس کی ذمہ دار ہے نااہلی کی، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ مندر اگر انہیں بتایا تھا اور پولیس نے اس میں سرگرمی نہیں دکھائی تو پولیس ذمہ دار ہے۔ صحیح، مندر حملہ ہارون صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، اس کے ذمہ دار حملہ کرنے والے اور کون، اور اکسانے والے، جیسے چیف جسٹس نے کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ سب پس منظر اس کا کچھ بھی نہیں جی، ایک بچے نے 8-9 سال کا بچہ، یا وہ ذہنی طور پہ غیر متوازن ہے یا شرارتی بہت ہے، اس نے ایک مدرسے کی لائبریری میں پیشاب کیا جا کر،
ٹھیک، جو ایک لغو حرکت ہے، مگر بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ بالغ ہے، نہیں ہے بالکل۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ایک بدو نے گندگی کی۔ جناب رسالت مآب نے خود جو کائنات کے نفیس ترین انسان تھے، جو ہاتھ سے جنہوں نے کبھی خارش نہیں کی، ٹھیک ہے، نفاست کا کوئی ایسا نمونہ کبھی تاریخ انسانی نے دیکھا نہیں ہے، صفائی کی، گلہ نہیں کیا، سزا نہیں دی، کوئی جملہ ہی نہیں کہا اس پہ۔ جہالت کا ارتکاب ہے۔ اب جہالت میں کیا ہے اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو کتنی خرابی۔ ان کے جو بزرگ تھے انہیں بھی سمجھانا چاہیے تھا، اور پکڑ لیا تھا 2-4 تھپڑ اس کو رسید کرتے، نہ بھی کرتے، سمجھاتے، اس کو شرمندہ کرتے، اس کو مارنا تو خیر نہیں، میرے منہ سے نکل گیا، معافی چاہتا ہوں، مارنا تو نہیں، یہ تلقین کرتے، سمجھاتے، دیکھو اس سے خرابی پیدا ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی شرارت ایک مسلمان بچہ بھی بعض اوقات کرتا ہے، اس سے ملتی جلتی شرارت، یہ ٹھیک ہے کہ گرجے میں جا کے نہیں کرتا۔ تو اب وہ جناب یہ ہوا کہ اس پہ اکسانے والے یہ 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ریاست کی رٹ نہیں ہے کہ لوگ ڈریں، ٹھیک، کوئی ڈرتا نہیں پولیس سے۔ ایک کانسٹیبل گاؤں میں داخل ہوتا تھا تو لوگ گھبراتے تھے کہ بھئی مجرم ہے، اور تعاون بھی کرتے تھے۔ ریاست کی رٹ نہیں ہے، اور رٹ کیا ہو اس پولیس کی جو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں رشوت ستانی پہ تلی رہتی ہے، اس کی رٹ کیا ہو؟ اچھا، دوسرا پہلو ہے عدم رواداری۔ میں نے آپ کو یہ بتایا، آپ کو معلوم ہے جناب رسالت مآب کا فرمان، مجھے شہر کا نام بھول گیا، آج بھی لکھا ہوا رکھا ہے، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا، جی لکھوایا گیا۔ عالی جناب ہاتھ سے تو نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے، پھر اس پہ اپنی مہر ثبت کرتے تھے۔ جب بھی آپ کوئی چیز لکھواتے تھے خط، اس پہ اپنی مہر ثبت کرتے، جو آپ نے دیکھی ہوگی تصدیق کے لیے، جی جی، محمد رسول اللہ، آپ نے دیکھا اس مہر میں اہتمام کیسا ہے؟ اللہ اوپر لکھا ہے، پھر رسول لکھا ہے، پھر نیچے علی مرتبت کا نام لکھا، ٹھیک ہے جی۔ ایسی نباست طبع کہاں کسی انسان میں کبھی ہوئی ہوگی؟ ہاں جی، حالانکہ اللہ کا نام اگر محمد رسول اس ترتیب سے بھی لکھتے کہ پہلے علی جناب کا نام ہوتا، تو بھی اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا، اللہ ہی کے رسول ہے نا، پھر بھی یہی کہا جاتا ہے، پھر بھی تو یہی تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اہتمام دیکھیں، ان کا لکھا ہوا فرمان موجود ہے۔ کوئی عیسائی رعایا آئی، کچھ لوگ آئے، غالباً مصر سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں امان کی ضمانت دیجئے، امان دیجئے اور ضمانت دیجئے۔ آپ نے لکھ کے دیا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور روز قیامت تک میری امت غیر مسلموں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، یہ پیمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لہذا ان کی امت کو اس کا حکم دیا گیا۔ وہ کیا ہوا جی؟ وہ بچے نے کی شرارت، جتنی شرارت اتنی سزا ہوتی، اور ان لوگوں کو کیا تعلق ہے، اور مندر کا اس میں کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو چیف جسٹس نے ٹھیک کہا، اور پولیس افسروں کو شرمندہ کیا کہ آپ لوگوں میں کوئی جوش و جذبہ نظر نہیں آتا۔ اگر کمشنر اور ڈی سی او اور ڈی پی او ان کی جگہ پھر کوئی ذمہ دار لوگوں کو تعینات کیا جائے، سول اداروں کا ہاتھ۔ اچھا، علماء اکساتے ہیں، یہ ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں۔ ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں ہارون صاحب، ایک چھوٹے سے بریک سے اس پہ بات کریں گے، مگر پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور پولیو کے جو کیسز ہیں، حالیہ جو شرح اس وقت چل رہی ہے، اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پولیو کے حوالے سے خاص طور پہ ہارون صاحب بات کریں گے، مگر موعید جی یوسف صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کریں، وہاں سے کیا حاصل ہوا؟ جیک کیا جیک سلیوان ایک پہلے جنیوا میں ملاقات ہوئی تھی، ایک یہاں ہوئی، اس کے بعد عام طور پہ ایک بیان جاری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ موعید یوسف صاحب نے کہا ملاقات خوشگوار رہی، اور ہم نتائج پہ فوکس کر رہے ہیں، باتوں پہ نہیں، گفتگو پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں؟ اگر ملاقات خوشگوار رہی تھی
بھائی ٹیلی فون تو وہ کر رہے جس کا انہوں نے ذکر کیا، جو بائیڈن فون تو نہیں کر رہا، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو فون نہیں کیا، اور بہت سے لوگ، کیا مطلب ہے؟ پاکستان اور بہت سے ملکوں میں سے ایک نہیں ہے۔ جھگڑا اس وقت افغانستان میں ہے، پاکستان ریلیونٹ ہے، پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ گفتگو اچھی کرتے ہیں، بہرحال انہوں نے محیط یوسف کی پرفارمنس تو اچھی ہے، ان کے وزراء میں، بشیروں میں یہی ایک ڈھنگ کا آدمی، ایک دو ہی ڈھنگ کے آدمی ہیں، یہی ایک ہے، اور کام اپنا ٹھیک کرتے ہیں، امریکی سسٹم کو سمجھتے ہیں، لینگویج کو سمجھتے ہیں، سٹائل کو سمجھتے ہیں، ان کی تاریخ سے، ان کے کام کاج کے اسلوب سے، سٹائل سے واقف ہیں، تو ٹھیک گفتگو کی انہوں نے۔ جب انٹرویو دی انڈین ٹی ویز کو تو بھی اچھا پرفارم کیا، اس میں بھی اچھا پرفارم کیا۔ بہرحال ہر چیز کوئی رزلٹ نہیں ہے جی۔ دیکھیے وہ پاکستان کو بلیک میل کر کے کہتے ہیں اپنا سارا دباؤ ڈال کے جو ذلت ہم نے شکست کی صورت میں اٹھائی ہے اس سے ہمیں بچاؤ، اور سلیمان کے اس کی جو یہاں ٹیررزم کرتا ہے اس کی حکومت کو بچاؤ، اور طالبان کو روکو۔ طالبان ہمارے روکے سے رکتے ہیں؟ طالبان نے تو دیکھو نا اپنا روسیوں سے رابطہ کر لیا، اور اس سے زیادہ چینیوں سے رابطہ کر لیا۔ آپ ان کو روک نہیں سکتے، ان کی 3 لاکھ فوج روک نہیں سکتی، اشرف غنی روک نہیں سکتا، ہمارا ان پہ کیا دباؤ ہے؟ ہم نے ملا عمر سے کہا تھا نا کہ بھئی اسامہ وغیرہ کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کریں، تو انہوں نے ہماری سنی تھی، اب تو وہ فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ درست۔ لیکن ہارون صاحب ایک پریشر پاکستان کے اوپر اس لیے بھی ڈالا جاتا ہے، اگر اوورآل پوری سینیریو کو دیکھیں تو پولیو کو لے کر بھی ڈالا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیو ہے اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، پاکستان افغانستان وہ 2 ملک ہیں بہرحال یہ بڑی مسائل کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ نہیں کیوں، تو وجوہات اس کی ظاہر ہیں، کیونکہ کیا سوال ہے؟ بات یہ ہے دنیا میں پولیو رہ گیا پاکستان میں اور افغانستان میں، اور اگر دنیا کی کسی ایک بستی، کسی ایک ملک کی ایک بستی میں بھی اگر پولیو ہو تو اس سے ساری دنیا کو خطرہ ہے۔ آخر ایک کرونا بھی تو ایک آدمی کو ہوا ہوگا نا، اس سے 2 کو ہوا، اس سے یہ تو مطلب الجبرا کی طرح بٹ 1 سے 2 نہیں ہوتا، اور 2 سے 3 نہیں ہوتا، 3 سے 4 ہوتا ہے، 4 سے 16 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 16 سے 144 ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ پہاڑے مجھے ٹھیک یاد ہے؟ ماشاءاللہ ہارون صاحب آپ کی ذہانت کی میں قائل ہوں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ بھئی یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ اس کے ایک پہلو تو یہ ہیں کہ ہماری کمزوری ہے اداروں کی پراپر، یعنی 400 سال پہلے شیر شاہ سوری نے زمین کی یعنی نشاندہی کر دی تھی، ایک گھر کی اور ایک علاقے، تھوڑا سا علاقہ ہمارا بنیر کا بچ گیا تھا اور کچھ قبائلی علاقہ۔ اچھا، ایک یہ ہے یہ پراپیگنڈا جو ہے، اور اس پراپیگنڈے کے پیچھے اب یہ لوگوں کو عجیب لگے گا، انڈیا جیسی فورسز ہیں کہ جی اس دوا کے نتیجے میں یہ کرونا کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، اسی ویکسین کے بارے میں بھی، کہ اس سے نا یہ فلاں انسانی صلاحیت متاثر ہوگی۔ کوئی انسانی صلاحیت اس سے متاثر نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو دنیا میں اس کو کوئی شواہد ہوتے نا، صرف وہ امریکہ میں ہوا ہوتا، چین میں ہوا تھا، فرانس میں ہوتا، جاپان میں ہوتا، ملائیشیا میں ہوتا، کہیں تو کوئی واقعہ ہوتا، کوئی اٹلی میں ہوا ہوتا۔ یہ کچھ مذہبی لوگ ہیں جنہیں یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے، اور اصل جذبہ جو ہے پاکستان دشمنی کا ہے۔ ایک حکیم صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دوست کا پروگرام میں کہا کہ قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں ہے ویکسین کا۔ جی آپ نے پہلے قرآن مجید میں بھئی علاج کا تو ذکر ہے نا، تو ویکسین ایک دعا ہے۔ ویکسین کیا ہے؟ یہ میڈیسن۔ تو کسی بھی بیماری کو اس دوا کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، یہی رسول اللہ دیکھیں 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج کے سلسلے میں ہیں، وہ یاد رکھیں۔ دعا ہے، صدقہ ہے، صدقے کے بارے میں فرمایا کسی مریض کا صدقے سے بہتر علاج نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب نہیں علاج نہ کرایا جائے، خود اپنے ہاتھ سے تو پکڑ کے لے جاتے تھے بعض اوقات کسی مریض کو، خود بھی تجویز فرماتے تھے، تلقین بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی کو تو پکڑ کے لے گئے غیر مسلم حق کے طبیب کے پاس، اس کے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہو رہا تھا کسی طرح بھی، اچھا مطلب ریزسٹنس کم تھی یا زخم گہرے تھے یا ایسی جگہوں پر تھے، اور اس کی تعریف کی اس طبیب کی، کہا یہ طبیب ہے جس کو رسول اللہ سرٹیفکیٹ دیں، اور پرہیز ہے۔ بار بار ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ ہارون صاحب اچھا بھائی ایک بچہ ہے، اس کو جب پولیو کی ویکسین لگ جائے گی، ایک تو وہ محفوظ اس کی ساری زندگی، پولیو کے ڈراپس کس قدر آپ پولیو کے کسی مریض کو دیکھتے ہیں جس کے بازو یا ٹانگوں میں، یہ پچھلی صدی کے میں شروع ہوا تھا
50s میں امریکہ میں لا تعداد لوگ اس کا شکار ہوئے، پھر اس کی ویکسین بنائی گئی۔ ہمارے ہاں بھی ادارہ ہے، اگرچہ پوری طرح فعال نہیں ہے، مگر اب وہی اسی میں بن رہی ہے کرونا کی ویکسین۔ جی بالکل۔ ایک تو وہ یہ آپ اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ وہ اگر وائرس اس میں موجود ہے تو اس سے دوسروں کو لگے گا۔ وہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے ارون صاحب، یہ بہت تیزی سے پھیلنے والے وائرسز میں سے یہ بات ٹھیک ہے۔ دنیا میں یہ پہلی بار نہیں ہے، دیکھیں نا اسپین کا بار بار ذکر ہوا ہے ان دنوں ہیضے کا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پلیگ پھیلا، انہوں نے لکھا امیر الامت جناب عبیدہ بن جراح کو کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرو۔ صحیح، اچھا۔ جو لکھا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا اس میں یہ ہے نا کہ بھائی جو اس پر مبتلا ہو جائے وبا میں وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، اور کوئی آدمی اس علاقے میں جائے نہیں جہاں وبا ہو۔ اب تو خیر ساری دنیا میں پھیل گئی، وہ ختم ہو گیا۔ تو جناب عبیدہ بن جراح نے کہا عمر کیا تم تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟ تو انہوں نے خط میں لکھا جناب امیر الامت عمر تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل، بہت شکریہ، تھینک سو مچ ارون صاحب۔ دیکھنے والوں کا شکریہ۔ پولیو کی 2 بوندیں ہر بچے کے لیے ہر بار اس لیے ضروری ہیں کہ بچوں سے پیار اور محبت کا اظہار اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں زندگی بھر کی معذوری سے بچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔